को समझना है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें क्यों वो अपने मुल्क के लिए तरसते हैं, क्यों वो आज सारे तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि जब वो बाहर किसी पराए मुल्क में रोजी कमाने जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा कदर होती है कि अपने मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। एक आजाद मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। ये 27 मार्च का जलसा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं। मैं ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से हूँ। अरशद करमलाई मेरा नाम है, बहरीन में रहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी का अफसर रिटायर्ड हूँ 7 पंजाब रेजिमेंट से। 70th PM में लॉन्ग कोर्स था मेरा भी एक ख्वाब था इस पाकिस्तान के बारे में, उम्मीद, और इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनाना, जो एक ईमान की नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए और अल्लाह का वादा व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन कि अगर तुम मोमन बन जाओ तो हम तुम्हें इक़्तिदार बख्शेंगे, तुम्हारा सर बुलंद करेंगे, तुम्हें इज़्ज़तदार करेंगे। अल्लाह के इस वादे के ऊपर यकीन करते हुए मैंने जब यही ईमान अकीदे की बातें फ़ौज में की, अफसोस उनको यकीन ना आया, क्योंकि ईमान खालिस नहीं था और ना ही कोई ऐसा इनको लीडर मिला था जो इनको ऐसी उम्मीद दिलाए। बहरहाल अब माहौल जिस तरीके से ये बनता जा रहा है और हमारे ये जो कायदीन हैं इस कौम के, पाकिस्तान के, कोई मजहबी रंग में आया है, कोई सियासी रंग में आया है, हर एक सबज बाग दिखाते हैं। अभी इस तकरीर का मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैं तबसरा करूँगा। जो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की भी तकरीर थी जिसमें वो गोया कौम से हलफ ले रहे हैं कि हम वायदा करते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेंगे। यही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, लेकिन हर साल उर्स के मौके के ऊपर खुद ब खुद इनका सर झुक जाता है, किसी मज़ार के सामने, किसी गद्दी के सामने, किसी पीर के सामने। और अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आए तो मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम आए, और जो भी इनके ये सूफ़ी गुज़रे हैं इनका, या किसी और का, अली रज़ा का नाम आए, ये जो सच्चे औलिया अल्लाह गुज़रे इनका भी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही क्या है। गुम्बद इनको नज़र आ जाए, इनका सर खुद ब खुद झुक जाता है, खुद ब खुद इनका सर झुक जाता है। और दावे इनके क्या है, हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। अभी इसी इज्तिमा के अंदर जहाँ और बातें हुई हैं वहाँ आखिर में जाके फिर वो एक तराना पूरे मजमे के अंदर लगाया गया है लाउड स्पीकरों के ज़रिए, झूले लाल कलंदर तो पता नहीं अली दा पहला नंबर। तो इसमें कुफ्र और शिरक की इंतहा इन्होंने कर दी है। किसी के माथे के ऊपर बल नहीं पड़ा है, ना इमरान खान के माथे के ऊपर बल पड़ा है, ना महमूद कुरैशी के माथे के ऊपर बल पड़ा है। बल कैसे पड़े, इनकी तो दिल की कली खिल जाती है जब अल्लाह के साथ शरीक ठहराए जाते हैं। सही बात मालिक ने फरमाई है, वाइज़ा ज़ुकिरल्लाह इश्माअज़्ज़त वाइज़ा ज़ुकिरल्लाह वादहु इश्माअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, कि जब अल्लाह की तौहीद बयान की जाती है, अल्लाह की वहदानियत बयान की जाती है कि वो अकेला है, उसके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकना है, उसके अलावा कोई और दाता नहीं है, दस्तगीर नहीं है, मुश्किल कशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, वास्ते वसीले के लायक नहीं है, रुकू और सजदे के लायक नहीं है उसके अलावा। और ये जो आपके सर मज़ारों के सामने झुकते हैं, गद्दियों के सामने झुकते हैं, मंदिरों के सामने झुकते हैं, बुतों के सामने झुकते हैं, अवाम के सामने झुकते हैं, तुम्हारा सर झुकता है, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक ताकत का सरचश्मा अल्लाह नहीं अवाम है। तो लिहाजा उन्हीं को खुश करने के लिए सारी बातें, सारा अंदाज इख्तियार करते हो। शिरक हो, कुफर हो, बेदीनी हो, और बुराई को आप अमर बिल मारूफ का नाम देते हैं। तो आपके अपने मुंह की बातें, इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। वो जहर को इंसान त्रियाग कहना शुरू हो जाए और गंदगी को सफाई कहना शुरू हो जाए,
جہالت کو علم کہنا شروع ہو جائے، جس طرح طاہر القادری صاحب نے کہا تھا بڑا اندھیرا ہے، علم کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے، یعنی جو اندھیروں کا محور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علم کا چراغ روشنی جلانے کی ضرورت ہے، اور جو کفر و شرک میں چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم روشنی میں ہیں، اور جو روشنی کی طرف بلائے ان کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے، جو توحید کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، ایمان کی طرف بلائے، صحابہ کرام کے انداز کی طرف بلائے، وہ ان کو انتشاری نظر آتا ہے، باغی نظر آتا ہے، بیوقوف نظر آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اتنے بڑے اجتماع کا اختتام شرکیہ کفریہ ترانے کے اوپر ہو رہا ہے کہ جھولے لال کلندر اور علی دا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے صحابہ کے اندر، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے، تیسرا نمبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد سارے صحابہ کے اندر کوئی نمبرنگ نہیں تھی۔ تو یہ شیعوں نے جہاں ایمان بدلا اور توحید بدلی، تاریخ بدلی، وہاں یہ ترتیب بدلی، نماز بدلی، اذان بدلی، سلام بدلا، عقائد بدلے۔ تو ان کا زور چلتا ہے آج، یہ سارے چھائے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر بھی اور اقتدار کے اوپر بھی، اور اگر کوئی دوسرا تھوڑا سا آ بھی جائے، کوئی تھوڑی بہت سوچ سمجھ والا، وہ بھی ان کے زور کے نیچے دب جاتا ہے، کیونکہ ووٹ لینے ہیں، کیا کیا جائے۔ میں نے خود دیکھا، عمران خان صاحب ایک علاقے کے اندر گئے، وہاں یہ شیعوں کا وہ مجمع تھا، تو وہاں پٹا بندوایا انہوں نے، اس کے دائیں بازو کے اوپر اندازہ لگایا، اس گبرو جوان کے، اس لیڈر کے دائیں بازو کے اوپر انہوں نے یہ یا علی مدد کا پٹا بنوایا، اور یہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے باندھ لیا۔ ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو گالی دی۔ بالکل یہی میں نے جنرل حمید گل کو دیکھا ایک علاقے میں، اسی طرح کے لوگوں کے اندر، یہ کوئی کسی صلح صفائی کے لیے گئے تھے، کوئی معاملہ تھا مجھے نہیں معلوم کیا، لیکن ویڈیو میں نے پوری طرح دیکھا کہ ان کے سامنے نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگائے گئے، تو جنرل صاحب کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں پڑی ہے۔ یہ اسلامی انقلاب لائیں گے، اسلامی انقلاب، جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، جو اسلام کو جانتے ہی نہیں، انہوں نے کیا اسلامی انقلاب لانا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس مجمع کا آغاز یا کا نعبد و یا کا نستعین سے ہو، اور اس کا انجام، اس کا آخر جا کے شرکیہ نعروں کے اوپر ہو، مزار کے اوپر سجدوں کے اوپر ہو، اور بذات خود یہ جمہوریت کا پورا سسٹم ایک کافرانہ، مشرکانہ، طاغوتی نظام ہے، تو اس نظام کے ذریعے اگر آپ کہیں کہ ہم اسلام لے آئیں گے، تو اس سے زیادہ جہالت اور اس سے زیادہ خود فریبی اور اس سے زیادہ عوام کو دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں آپ کو ایمان عقیدے کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ یاد رکھنا چند دنوں کا معاملہ ہے، چند لمحے ہیں، یہ سانسیں آ جا رہی ہیں، ہر سانس آپ کو اپنی موت کے قریب کر رہی ہے، اور اگر وہ آخری لمحہ آ گیا کہ آپ نے سچی توبہ نہیں کی ہے، تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ لگے گی، وہ آگ لگے گی جس کے اندر واپسی نہیں ہے، پھر واپسی نہیں ہے۔ تو وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، نہ وہ وردی کو دیکھتے ہیں، اور نہ وہ کسی گدی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی پیری مریدی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی آکسفورڈ یونیورسٹی اور جامعہ ازہر اور مدینہ یونیورسٹی کی وہ ڈگریاں نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو ایمان خالص دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام بڑا سادہ ہے۔ آخری جو خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا مختصر اور جامع تھا، کہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر، کسی اجمی کو عربی کے اوپر، کالے کو گورے اور گورے کو کالے، کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے، ان اکرم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ تو یہ دیکھو، حکومت کو اللہ نے علیحدہ بیان کیا ہے، عزت کو علیحدہ بیان کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے تو اس کو عزت بھی اللہ نے دی ہے، ضروری نہیں ہے۔ فرعون کو بھی اللہ نے حکومت دی تھی، نمرود کو بھی اللہ نے حکومت دی تھی، اور کتنے یہاں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، چاہے چائنا کا وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوریا کا ہو، فرانس کا ہو، جرمنی کا ہو، امریکہ کا ہو، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے باغی اور کافر اور مشرک ہیں، اللہ نے حکومتیں دی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اور ایک جھونپڑی میں رہنے والا ہو، ایک ریڑھی لگانے والا ہو، اگر اللہ کا مخلص بندہ ہے، مومن بندہ ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ تو عزت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے رسولوں کی ہے اور مومنین کی ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ جنرل ہو، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ جو مرضی ہو، اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، ایمان عقیدے کے اوپر نہیں ہے، شرک کی وجہ سے، یعنی شرک کرنے پر اس کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں پڑتی ہے، وہ بولتا نہیں ہے، اس کی زبان نہیں کھلتی ہے شرک کے خلاف،
تو اللہ کے نزدیک حقیر کیڑے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی فکر کرو اللہ کے بندو۔ پاکستان بعد کی بات ہے، پہلے ایمان ہے پھر پاکستان۔ یہ ہمارے جنرل مشرف صاحب نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان، یعنی وہاں اس کو بھی ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کہتا ہے داڑھی اور پردہ اپنے گھر کی بات رکھو۔ اندازہ لگائیے کتنا مذاق اڑانے والا اللہ کے دین کا روشن خیال، جو سیاہ خیال ہیں وہ روشن خیال میں شروع ہوئے۔ تو صحیح معنوں میں روشن تو اسلام ہے، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے، صحابہ اکرام کا انداز ہے۔ تو یہ دعوت لے کر اٹھا ہوں میں الحمدللہ، اس کے اوپر اکٹھا کر رہا ہوں میں اپنے بھائیوں کو، اور اس کے اوپر انشاءاللہ قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ہوگا صحیح معنوں میں نیا پاکستان۔ جب نیا پاکستان بنے گا، پاکستان یعنی پاک سرزمین، تو جب شرک سے پاک ہوگا نا، جب آخری مزار گرے گا، آخری، اگر ایک مزار بھی اس پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ ایک اگر کوئی پیر یہاں، ایک کوئی تعویذ گنڈا کرنے والا، ایک اگر کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا کھلے، باقی گھروں میں لگاؤ، اپنے اندر جا کے یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ، اندر بے شک 11ویں بانٹو یا 13ویں بانٹو یا میلادیں کراؤ، باہر نہیں جلوس نکالنے دیا جائے گا، نہ محرم کا نہ میلاد کا، کیونکہ پاکستان ہے۔ ہاں بہت زیادہ شوق ہے، جاؤ دوسرے اپنے جہاں کے تم رہنے والے وہاں جاؤ، بے ایمانو، یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان ہے۔ یہ ہوگی صحیح معنوں میں تبدیلی الحمدللہ۔ یہ وقت آئے گا، تو میرا کام ہے نشاندہی کرنا، باقی آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ پوری دنیا کو آپ متاثر کر لو، لیکن کسی مومن کو آپ متاثر نہیں کر سکتے ہو۔ مومن تو آپ کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ چند دنوں کے بعد تم ہمیشہ کی آگ میں جانے والے ہو، وہاں نہ تمہاری پیری مریدی چلے گی، نہ تمہاری یہ گدی چلے گی، اور بلکہ یہ ساری فریب کاریاں وہاں سامنے آئیں گی، پچھتاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، اپنے ہاتھ کاٹو گے، لعنتیں بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر لعنتوں بھیجو گے کہ بے ایمان تو نہ ہوتا تو میں مومن ہوتا۔ آج ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، جس طرح اتنی تعریف کرتے ہیں بڑا چڑھا کے، ان کے غبارے میں اتنی ہوا بھر دیتا ہے یہ بندہ، جس طرح پرائم منسٹر کو بلاتا ہے جبکہ آپ آ رہے ہیں، وہ جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی شان اور پتہ نہیں کیا اور کیا، اسی طرح سارے اسی طرح کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کے لیے بھی اسی طرح کرتے ہیں، تقی عثمانی کے لیے بھی اسی طرح کرتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے لیڈروں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں ان کے نزدیک۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔